नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि प्यूटन मजीद असलहा यमन को भेजने जा रहे हैं और यहाँ पर MBS इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। यानी सऊदीया के जो वली अहद हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि यमन को यह असलहा ना भेजा जाए, लेकिन प्यूटन जो है वो मजीद असलहा जो है वो यमन को भेज रहे हैं। इसके साथ साथ तालिबान जब से पहुँचे हैं शाम के अंदर तो पूरे खित्ते में एक हलचल है, वाशिंगटन की दौड़ें लगी हुई हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से इस जंग को रोका जाए कि ये जो इस्लामिक फोर्सेज अब इकट्ठी होकर इसराइल के बॉर्डर पर आ गई हैं और जो सलाहियत आज इन्होंने हासिल कर ली है वो कह रहे हैं कि हम इनको रोक तो नहीं सकते, यानी इनके खिलाफ जंग जीत तो नहीं सकते, तो इस जंग को ही फिर होने से टाल दिया जाए। कोशिश तो वो कर रहे हैं लेकिन इसराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल कहता है कि वो गजा पर भी कब्जा करेगा, वेस्ट बैंक पर भी करेगा, वो लेबनान को भी ग्रेटर इसराइल में शामिल करेगा और ग्रेटर इसराइल की जो सरहदें हैं वो दजला और फरात तक जाएंगी। तो ठीक है, और इसमें अब खबर यह भी है कि जो अरब हुक्मरान हैं वो नेटो के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं जिसमें इसराइल भी जा रहा है, और ये नेटो का इजलास जो है वो दुनिया के फ्यूचर के हवाले से एक बड़ा अहम इजलास है। दुनिया में आगे क्या होने जा रहा है, कौन सी जंग होगी, आलमी जंग, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। ईरानी ड्रोन्स हैं वो रूस में उनकी नुमाइश हुई है, जो मिलिट्री परेड हुई है उनमें जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरानी जो वेपन्स हैं वो वहाँ पर उनकी परेड में उनको दिखाया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या जंगबंदी के क्या कोई चांसेस दूर दूर तक हैं नहीं हैं, ये जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, लेबनान जंग का मामला, वेस्ट बैंक की सूरत हाल, ये सारी अहम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा अगर गज़ा की सूरत हाल देखें तो गज़ा में नो साइन ऑफ सीज फायर, अब तो मतलब वो चांसेस ही हर तरह से ख़त्म हो गए हैं। कोई बाकायदा मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे हैं कि जैसे पहले ये होता था कि हमास का डेलीगेशन कभी मिस्र जा रहा है, कभी कतर में है, कभी जनाब इसराइल का डेलीगेशन आ रहा है, CIA चीफ बैठा हुआ है, तो इधर उधर की वो फजूल सी चीज़ें बेशक थी लेकिन चल रही थी। अब तो वो भी नहीं हो रही, ठीक है, दूर दूर तक कोई साइन नहीं। और जो कुछ ग्राउंड पर हो रहा है गज़ा में तो उसमें नज़र आता है कि भाई ये मतलब इसमें कोई जंगबंदी नहीं है। वो अपने तौर पर एक फैसला कर चुके हैं कि वो गज़ा पर कब्जा करेंगे और सेम टाइम वेस्ट बैंक पर। आज ज़रा जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की कि 95% जो गज़ा की पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, यानी फाके, सीधे अल्फाज में कह लीजिए फाकों का शिकार है 95% ऑफ द गाजा पॉपुलेशन। तो ये वो जुल्म है, ये तारीख इंसानी में पहली बार ऐसा जुल्म हो रहा है कि जिसको 7 अरब इंसान देख रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी रियासत जिसके 80 लाख लोग हैं उस रियासत के सामने सारे अरब भी बेबस हैं, सारी 57 इस्लामी मुल्क भी बेबस हैं और सारी दुनिया बेबस है कि उनको आज तक दुनिया सीज फायर के ऊपर नहीं ला सकी। तो ये पूरी इंसानियत का, तारीख का इतना बड़ा फेलियर है कि इसका मलबा सब इंसानियत के ऊपर आएगा, इसकी तबाही सब तक पहुंचेगी। ठीक है, ये एक ऐसा बड़ा इंसानियत का फेलियर हुआ है। और अभी वेस्ट बैंक से खबर यह है कि इसराइल जो है वो 13 किलोमीटर के अंदर एक नई सेटलमेंट बनाने जा रहा है, एक से ज्यादा सेटलमेंट बनाने जा रहा है। 13 किलोमीटर के इलाके को उसने मतलब अपने उसमें शामिल करने का, जैसे वेस्ट बैंक में बाकी आबादियां हैं वैसे ही एक है। और बताया जा रहा है कि इन डेकेड 10 से 15 सालों में ये सबसे बड़ा वाकया है कि एक साथ इतनी बड़ी जमीन जो है वो हथियाने जा रहे हैं। 13 किलोमीटर बहुत बड़ा ये एरिया है, यानी मैं आपको बता रहा हूं 10 से 15 सालों का ये पहला वाकया है। पहले होता है छोटे से इलाके, ये घर छीन लिया, वो छीन लिया, इधर उधर करते करते ये सारा साल ये वाकयात होते हैं, लेकिन एक साथ इतने बड़े इलाके को हथियाना और इसमें अब फलस्तीनियों को निकाला जाएगा। भाई 13 किलोमीटर कितना एरिया हो, कितने घर, तो वो सारे फलस्तीनियों को वहां से निकाला जाएगा। आज से 4 से 5 दिन कबल सऊदी अरब की एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसको बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा कि ये बड़ी सख्त ये स्टेटमेंट जनाब सऊदी अरब की आ गई, जिसमें उन्होंने ये लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किए कि हम वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं इसराइल को कि अगर ये एक्सपेंशन की तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे। तो सऊदी अरब की उस स्टेटमेंट के बाद इसराइल ने वो जो रहा सहा काम था, जो कोई कागजी कार्रवाई या अप्रूवल काबीना का, वो भी आज कर दिया है। तो सऊदी अरब ने कहा, जो धमकी दी थी इसराइल को, उन्होंने उसका जवाब ये दिया है कि उन्होंने अप्रूवल बाकायदा मतलब मुकम्मल उसको कर दिया, जो थोड़ी बहुत काम रहता था उन्होंने वो भी कर दिया है। तो ये जनाब है। अच्छा, इसके अलावा जो बाइडन और नेतन्याहू की आज कॉल हुई है ये बड़ी अहम है इस बात को समझने के लिए कि मीडिया पर क्या चल रहा है, ये हमारे अपने भाई हमको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी आज भी अरब रियासतें, अगर आप कतर को देख लें, जॉर्डन को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, मिस्र को देख लें, तो ये अभी तक इनकी अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें तो ये यही कहेंगे
کہ وی آر بریجنگ دا گیپس بٹوین حماس اینڈ اسرائیل اینڈ ہم پروگریس کر رہے ہیں, کچھ تھوڑی سی پیش رفت ہو رہی ہے, یہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے گا, فلانا ڈھمکانا, یہ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹس ہے. اور وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کرنا چاہتے ہیں, یہ اسرائیل جو ہے وہ یہ رک جائے, ہم مذمت کرتے ہیں, یہ چل رہا ہے. لیکن ذرا آج جب 50,000 سے زیادہ شہادتیں اینڈ thousands of children جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, thousands of children. دنیا کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس میں اتنے بچے شہید کر دیے گئے ہوں جتنی یہ والی جنگ ہے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد آج نتنیاہو کا کیا بیان ہے جو بائیڈن کے ساتھ اس کی کال ہوئی ہے. نتنیاہو assured Biden of Israel's commitment to ending the war only after achieving its all goals. نتنیاہو نے کہا کہ اس کے آفس کی جو سٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ نتنیاہو نے بائیڈن کو یہ اشور کروایا, یہ یقین دہانی کروائی کہ ہاں ہم تمہارا جو پرپوزل ہے نا اس کے مطابق جنگ بند کر دیں گے. ہاں بالکل, ہم تو جنگ بندی چاہتے ہیں, لیکن جب تک ہمارے گولز اچیو نہیں ہو جاتے. اور گولز کیا ہیں کہ حماس کا جب تک ختم نہیں ہو جاتی, جب تک پریزنرز ہمارے واپس نہیں آ جاتے, جب تک حزب اللہ حملے بند نہیں کر دیتی. تو یہ جناب گولز ہیں. We will not end the war unless we achieve all the goals, Netanyahu to Biden. پھر اسرائیل کا ہیریٹیج منسٹر کہہ رہا ہے relying on optimism in the face of Hamas is tantamount to returning the sins of Oslo Accord. وہ کہہ رہا ہے جو اوسلو اکارڈ ہوا تھا یہ گناہ تھا جو ہم نے کیا. اوسلو اکارڈ کیا تھا؟ حالانکہ اس پہ تو مسلمان تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, لیکن چلیں پھر بھی امن کی کوششیں کی گئی کہ چلو اسرائیل بھی رہے, فلسطین بھی رہے, ایک امن ہو جائے, چلیں جیسا تیسا بھی ہے, لیکن فلسطینیوں کو ایک امن کی ریاست مل جائے. وہ کہہ رہے ہیں, اسرائیل کہہ رہا ہے مطلب ان کا تو ٹوٹل قبضہ تھا, یہ تو ان کی اچیومنٹ تھی کہ ان کو ریکگنیشن مل گئی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم نے گناہ کیا تھا جو ہم نے فلسطین کو ریکگنائز کیا, اور وہ تو ایک خالی معاہدہ تھا, اس میں تو کبھی پروسیڈنگ آگے ہوئی نہیں, اس پر تو عمل درآمد اسرائیل نے 1% بھی کبھی نہیں کیا. اس میں تو دیکھیں یہ اوسلو اکارڈ کے بعد ہی اسرائیل کو موقع ملا کہ انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر آبادیاں بنائیں جس کے اوپر حماس بنی. حماس نے کہا تھا یہ اوسلو اکارڈ کی خلاف ورزی کریں گے, اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے بڑی غلطی کی تھی, ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہیے تھا فلسطینیوں کو, تو یہ آپ کو سیز فائر دیں گے, یہ آپ کو 2 اسٹیٹ دیں گے. یہ آپ دیکھیں نا کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے, کیسے میڈیا کے بیانیے بن رہے ہیں, کیسے ہمارے اپنی جو ریاستیں ہیں وہ اپنی حکومتیں, اپنے بھائی جو ہیں وہ کس طرح کا بیانیہ آگے پروموٹ کر رہے ہیں. حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں. We will not allow Hamas to continue to exist or war will end before its military capabilities are destroyed. ہم بالکل قبول نہیں کریں گے کہ حماس یہاں پر رہے اور اس کی کیپیبلٹیز, تو حماس کا تو نہ خاتمہ ہو سکا ہے نہ سالوں تک ہو سکتا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک جنگ ہے, بہت بڑی جنگ, جس کی ہم پچھلے کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹ اس کا یہی حل ہے کہ جو جیتے گا وہ سکندر ہے. آپ نے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے, فلسطین نے اپنا پورا زور لگانا ہے انصاف کے لیے, اپنی آزادی کے لیے. ہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر فلسطینی مکمل طور پر سارا علاقہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا. بہرحال یہ تو ان کی ایک دھمکیاں ہیں اور یہ باتیں ہیں کہ ہم یہ کریں گے, فلانا ڈھمکانا کریں گے. ریالٹی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل جو اسرائیلی کیپٹن ایک مارا گیا ہے غزہ میں, اس کی ماں کا ذرا بیان دیکھیے. Netanyahu's only concern is maintaining his coalition and he will continue to neglect Israel. نتنیاہو کا صرف فوکس یہ ہے کہ وہ اپنی جو اتحاد ہے اور اپنا اقتدار ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے, اور اسرائیل کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اسرائیل ڈوب رہا ہے, اسرائیل تباہ ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنے اقتدار کو. The Israeli negotiating team informed me that Netanyahu is deliberately sabotaging the deal to return the kidnapped people. مجھے جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی اس نے بتایا کہ جان بوجھ کر نتنیاہو نے مذاکرات آگے نہیں پروسیڈ کیے تاکہ کہیں جنگ بندی نہ ہو جائے. مطلب وہ وہاں پر اسرائیل میں یہ کھلا تاثر ہے, سب یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہ اسرائیل اس میں جیت پا رہا ہے نہ آگے جیت سکے گا, اس جنگ میں آگے چل کر مکمل تباہی ہے. اس لیے وہاں پر اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, مغرب میں جو ان کے آفیشلز اور سارے بیٹھے ہوئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ روکو, نتنیاہو کو ہٹاؤ, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ان کی طرف سے جنگ چل رہی ہے, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ دھمکیاں لگائیں, وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اس کا انجام اور اس کا احتساب اور اس کا انتقام بھی ان کو جو ہے وہ دینا پڑے گا. ذرا اکانومسٹ کی رپورٹ دیکھیے. اسرائیل ڈز ناٹ ہیو اے گڈ رسپانس ٹو دا حزب اللہ تھریٹ and war would be disastrous and so it must avoid war and focus on rebuilding deterrence. جو اسرائیل کی جنگ ہے وہ بالکل یہ جیت نہیں سکے گا, بلکہ اس کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوگی. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جنگ بند کرے اور اپنی ڈیٹرنس کو دوبارہ ریبلڈ کرنے کی کوشش کرے. بہرحال ویسٹ بینک سے ذرا خبر دیکھیے. ویسٹ بینک میں جو منظم جدوجہد ہے, ایک بھرپور طریقے سے جو لڑائی ہے, اس نے اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. گریجول withdrawal of the occupation forces from the old city of Nablus, یعنی ایک ایک شہر, ایک ایک کیمپ سے
اب یہ وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ ریزسٹنس بہت زیادہ. اب ظاہری بات ہے یہ وڈرا کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اپنے گولز, اب ویسٹ بینک بیسیکلی ان کے کنٹرول سے نکل رہا ہے. ویسٹ بینک کی جو صورتحال ہے ایکول ٹو غزہ اینڈ لیبنان ہونے جا رہی ہے, ایکول ٹو, یعنی اس لیول کے لڑائی, اس اسکیل کے حملے, اور یہ جناب ان کی دوڑیں. ذرا واشنگٹن کی دوڑیں ذرا چیک کریں. اموس ہوچسن جو بائیڈن کا دست راست ہے اس وقت فرانس پہ پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور فرانس میں وہ کوشش کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح سے روکی جائے. ان کا فوکس یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیل کو الاؤ کریں جو یہ کرتا ہے, لیکن حزب اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ الگ سے طے کر لیں, لیکن وہ ہونا تو نہیں ہے. اس لیے یہ واشنگٹن کی ٹکریں ہیں, یہ فضول کا ٹائم ویسٹ ہے جناب, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, لیکن مین مدعے کے اوپر نہیں آ رہے کہ غزہ میں جنگ بند کرواؤ گے تو حزب اللہ رکے گی. بہرحال ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ان کی ابھی تک کوشش یہ ہے کہ حزب اللہ کو کسی طریقے سے منا لیا جائے, لیکن یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے اور بالفرض سپوز کر لیں جس کا 1000% میں بھی کوئی چانس نہیں ہے, اسرائیل غزہ کے اوپر قابض ہو جاتا ہے, اسرائیل ویسٹ بینک کے اوپر بھی قابض ہو جاتا ہے, اگر ہم سپوز بھی کر لیں, اور حزب اللہ کچھ نہیں کرتی, باقی جنگجو تنظیمیں یمنی ادھر ادھر ایران کچھ نہیں کرتا, تو یہ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج دیکھیں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے, انہوں نے بتایا جی ہم سب سے مطلب ریپرزینٹیٹیو ہیں اسلامک فورسز کے, فلسطین کاز کے, تو پورا اس عالم اسلام جو ہے 4-5 طاقتوں کے پیچھے کھڑا ہے. اگر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے تو ان کی بھی کوئی کریڈیبلٹی, ان کی کوئی ورتھ نہیں رہنی, اور ان کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ آن سٹیک ہوگی. یہ بات, اس بات کو باریکی سے سمجھیں. یعنی جو آ کر میدان میں آ گئے ہیں, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا, جو کہ مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ اپنا سب کچھ قربان آلریڈی کر رہے ہیں اور آگے تک جائیں گے, اور فتح نظر آ رہی ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو ان کی اپنی ایگزسٹنس آن سٹیک ہوگی. اس لیے حزب اللہ, یمن اور عراق, اور اب طالبان بھی پہنچ گئے ایران, وہ ہر حد تک جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس جو ہے نا خالی دھمکیاں ہیں. یہ جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جنگ تو بند نہیں کر رہے, تو آخر میں جنگ ہونی ہے, تو ان کا جو ہے حشر نشر وہاں پر ہو جائے گا. پھر یہاں پر جو سب سے ایک بڑی خبر ہے کہ پیوٹن جناب ویپن بھیج رہا ہے یمن کو, اور بڑے ڈیڈلیسٹ ویپن. اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ہتھیار بھیجے ہیں, جس نے مڈل ایسٹ کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے, جس نے امریکہ کو ورلڈ وار 2 یاد کرا دیا, امریکہ برطانیہ کو ورلڈ وار 2. آپ ذرا کبھی پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح کہ ورلڈ وار 2 تھی کیا. دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی, دوسری عالمی جنگ, جس میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے, کیا تباہی نہیں ہوئی دنیا میں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یمن نے وہ ورلڈ وار 2 یاد کرا دی ہے, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو وہ سارا رشیا سے, چائنا سے, کوریا سے, ایران سے وہ اسلحہ آیا, اب وہ مزید بھیجنے جا رہے ہیں. ذرا خبر دیکھیے. رشیا plans to arm Yemen with the deadly P-800 Onyx anti-ship cruise missile with the speed of Mach 2.6. یہ نیوز ویک, مغرب کا ایک بڑا ادارہ نیوز ویک, اس کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ اینٹی شپ کروز میزائل ہائیلی سپیڈ والے جو ہیں وہ بھیجنے جا رہے ہیں یمن کے پاس. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر اس کے ساتھ اور آئی ہے, اور نیوز ویک نے ہی اس کو آگے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں. اب دیکھیں نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی پس پردہ چل رہی ہیں لیکن سامنے نہیں ہے. MBS محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یمن کو یہ اسلحہ نہ ملے. یہ جو پیوٹن نیا بھیجنے جا رہے ہیں, وہ پیوٹن کے ساتھ ڈسکشن ہیں اور کسی طریقے سے دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جو بھی وہ اپنا ایک استعمال کر رہے ہیں, ڈپلومیسی یا کوئی لین دین کر رہے ہیں, جو بھی جس طرح کا بارگیننگ یا جو بھی طریقہ کار وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ کوشش میں ہے کہ یمن کو یہ اسلحہ نہ ملے. سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان is trying in every way to convince Putin not to send anti-ship cruise missile to the hostage. نیوز ویک رپورٹ کر رہا ہے اسی سٹوری کے اندر, trying in every way, ہر طرح کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں سعودی MBS جناب محمد بن سلمان کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ نہ پہنچے. تو پتہ نہیں MBS کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ یمن کو نہیں چاہتے, مطلب یمن کے جو میزائل اور بم ہیں وہ تو اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ پہ گر رہے ہیں, لیکن MBS چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ یمن اتنا طاقتور نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل اور امریکہ ڈرتے ہیں یمن سے, اب MBS بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یمن. تو ساری بات ہے, یمن اور سعودی عرب کی جنگ تو ہوئی ہے, تو اس میں ان کو مسئلہ تو ضرور ہے, لیکن سوچنا چاہیے کہ آج آپ کو پالیسیز بدلنی چاہیے. کہ آپ نے کل بھی دوبارہ یمن سے جنگ کا سوچ رہے ہیں, تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ آج دنیا بدل گئی ہے, معاملات بدل گئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ یمن اسرائیل اور امریکہ کو اٹیک کر رہا ہے, اس کی بڑھتی پاور فلسطین کی آزادی میں مزید کردار ادا کر رہی ہے, اور اپنے ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یمن کو اسلحہ نہ بھیجیں, اور آپ خود کچھ کر نہیں رہے ہیں. خود کا کردار یہ ہے کہ OIC میں اوپنلی یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم اسرائیل کا تیل بند نہیں کریں گے. خود کا کردار یہ ہے
لیکن یمن کو اسلحہ نہ ملے۔ بہرحال اگلی خبر یہ بھی ہے کہ نیٹو میں جو عرب لیڈرز ہیں یا ان کے نمائندے وہ شریک ہونے جا رہے ہیں۔ نیٹو اجلاس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب خبریں وہاں سے آئیں گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم ایک فلیش پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، تو یہ نیٹو اجلاس فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ عالمی جنگ ہوگی یا یہ ڈیلے ہوگی یا وہ بیک فٹ کے اوپر آئیں گے۔ اس اجلاس میں یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں، یعنی دنیا کا جو فیوچر ہے وہ اس نیٹو اجلاس میں طے ہونے جا رہا ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے، جس میں وہ اب اسرائیل سے اسلحہ بھی اور ایئر ڈیفنس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یوکرین بھیج رہے ہیں۔ اب لیکن خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ عربوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ فارن منسٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وہ بتا رہے ہیں Arab Israelis and other leaders are likely to attend the NATO conference in Washington۔ یہ بھی عجیب و غریب خبر ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا ناظرین آپ کے سامنے کچھ وائڈر کینوس کے اوپر چیزیں رکھتے ہیں۔ امریکہ سے اگر خبر شامل کر لیں تو امریکہ سے خبر یہ ہے کہ بائیڈن کی بھرپور سپورٹ ابھی بھی ہے، یعنی ابھی ان کے کال ہوئی اور انہوں نے کہا جی ہم تو جنگ جاری رکھیں گے، تو بائیڈن نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ 31 مئی کا آیا ہوا پرپوزل کیا ہوا؟ ہزاروں فلسطینی اس کے بعد شہید ہو گئے، اسلحہ پہنچ رہا ہے، اسپیشل امریکی فورسز پہنچ چکی ہیں، نئے وارشپ، سارا کچھ وہ ہو رہا ہے، مکمل سپورٹ جاری رہے گی۔ لیکن امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ 12 ہائی آفیشل جو ہے وہ ریزائن کر گئے۔ یہ امریکہ کی جو پالیسی ہے نا ٹورڈز اسرائیل، اس کو آپ نے صرف یوں سمجھنا ہے کہ امریکی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے بغیر وہ سیریز آف فولشنس کر رہے ہیں جو ہر امپائر گرنے سے پہلے کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے امپائر ایک طاقتور ہوتا ہے، وہ جو چاہے وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، جہاں چاہے جنگ چھیڑ سکتا ہے، لیکن امریکہ آج بالکل ریالٹیز کو نہیں سمجھ رہا۔ بائیڈن انتظامیہ بیسیکلی امریکہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ امریکنز ہی کا بیان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ریزائنڈ امریکن آفیشلز ان اے جوائنٹ سٹیٹمنٹ، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 12 آفیشلز ایک ساتھ ریزائن کر گئے۔ اس سے پہلے ایک آج جو ہے وہ اس طرح ریزائن کر رہے تھے، اور وہ غیر معمولی وہ بھی چیز تھی، لیکن حدت بڑھ رہی ہے، 12 ریزائن کر گئے ہیں۔ بائیڈنز پالیسی آن غزہ از اے فیلئر اینڈ اے تھریٹ ٹو امریکن نیشنل سیکورٹی اینڈ مسٹ بی ریفارمڈ امیڈیٹلی۔ اب یہ وہ بات ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ سپر پاور ہے، وہ ساری چیزیں گھمنڈ میں ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اس میں نہ صرف اسرائیل کا نقصان ہوگا، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ تھریٹ ٹو امریکن نیشنل سیکورٹی۔ غزہ میں اسرائیل کی سپورٹ کیا ہے؟ تھریٹ ٹو امریکن نیشنل سیکورٹی ہے۔ یہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریزائن کرنے والے ہائی آفیشلز لکھ رہے ہیں، تو وہاں پر سب کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کس تباہی کی طرف جا رہا ہے، صرف بائیڈن کو نظر نہیں آ رہا۔ 12 officials resigned from the Biden administration due to the war on Gaza. We urge the officials who remain in the government to challenge their leaders and not to complicit. وہ کہہ رہے ہیں ہم باقیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ نکلیں گورنمنٹ کے خلاف اور ریزائن کریں اور ان لیڈرز کا ساتھ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر، اور امریکہ میں جاب چھوڑنا، اگر امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا تو آپ کو اندازہ ہوگا امریکہ میں جاب کوئی نہیں چھوڑتا، جاب کے بغیر وہاں پر سروائیو کرنا کتنا کسی بھی ملک میں، اور امریکہ میں خاص طور پر، اور وہ بھی آپ اندازہ کریں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جاب چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں، مصر میں، جارڈن میں، سعودی عرب میں، ادھر ادھر باقی اسلامی ملکوں میں تو ایک بھی آفیشل نے ریزائن نہیں کیا کہ ہماری گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی۔ امریکہ کے سب سے ہائیسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس میں سے امریکن آفیشل ریزائن کر رہے ہیں، تو یہ تاریخ کا دھارہ ہے جو یہاں سے بدل رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین ایران کے رشیا کے حوالے سے خبر یہ ہے جو تعاون بڑھ رہا ہے انرجی سیکٹر میں، ملٹری میں، اکنامک میں، اسپیس میں، میڈیکل میں، ہر تعاون میں، ہر شعبے میں جو تعاون بڑھ رہا ہے۔ اب ناظرین ایک اور خبر یہ سامنے آئی کہ ایرانی ڈرونز وہاں پریڈ میں دیکھے گئے۔ دا رشین آرمی ڈسپلیسڈ اسکندر میزائلز اینڈ شہید 136 UAVs purchased from Iran at the military parade held in Minsk, the capital of the Belarus۔ یہ بڑی بات ہے، پہلی بار ایرانی ڈرونز باقاعدہ وہاں پر، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا یہ سمجھیں اب کیسی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایران ڈینائی کرتا رہا ہے کہ ہم کوئی ویپن نہیں دے رہے اس کو، رشیا کو، ایران ڈینائی کرتا رہا ہے۔ آج ایران کے ڈرونز وہاں پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ اوپنلی آ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو جدید ترین جنگی طیارے ہیں جب ایران کو ملیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کیسے صورتحال بدلے گی۔ طالبان اور پیوٹن کی بھی ڈیل ہونے جا رہی ہے، یعنی ان کے بھی کوپریشن آپس میں بڑھ رہا ہے۔ رشیا میں یہ بھی ہو رہا ہے معاملات، اس کے اوپر پروسیڈنگ ہو رہی ہے کہ طالبان کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکالا جائے، اور وہاں پر کوپریشن جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ ذرا خبر دیکھیے، یہ پیوٹن نے خود بات کی ہے جو شنگھائی کوپریشن کا اجلاس ہوا ہے۔ طالبان از ریڈی ٹو ورک ود اس آن کاؤنٹر ٹیررزم میٹرز، بینگ اے رولنگ پاور دے آر انٹرسٹڈ ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ یہ پیوٹن کہہ رہے ہیں۔
تو چائنا کے ساتھ رشیا، ایران، یہ سارے معاملات، یعنی یہ ساری اینٹی امریکن، اینٹی اسرائیلی فورسز یہاں پر اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ اسٹرانگ بلاک جو ہے وہ یہاں پر بن رہا ہے۔ پھر ایک اور بڑی خبر ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے جیسے رشیا، ایران، کوریا، چائنا یہ پاورفل ہوں گے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے مڈل ایسٹ کی جنگ کے اوپر آئے گا۔ ان کا مقصد رشیا کو تباہ کرنا ہے، ایران کو، کوریا کو، یعنی اکنامیکلی ہر طرح سے، کہ چونکہ یہ ایک بلاک ہے نا، تو بلاک میں یہ ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ ہی قائم ہے، تو اگر ایک ملک بھی کمزور پڑا تو سب کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا۔ یعنی اگر صرف چائنا ایران سے تیل لینا بند کر دے تو کتنا بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا۔ اچھا ذرا آج خبر دیکھیے کہ آفٹر دا ویسٹ امپوز سینکشنز آن رشیا 2 years ago, the World Bank has classified Russia now as a high income country, estimating the gross income per capita at $14,250 per year. Russia is now also the country with the largest GDP in Europe. یعنی آپ ایران میں دیکھیں، آپ رشیا میں دیکھیں، ان کے اوپر سینکشنز انہوں نے لگائیں، لیکن وہ اکنامیکلی زیادہ پاورفل ہو رہے ہیں، وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ان کے اکنامک سینکشنز کا ایک ہتھیار تھا وہ آج بے معنی ہو چکا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ اور ورلڈ آرڈر کے آخر میں بات کریں تو پیوٹن اور شی جن پنگ کی جو شنگھائی کوآپریشن میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ The Shanghai Cooperation Organization is one of the pillars of a just world order. جو ایران، چائنا، رشیا یہ سب جو بات کر رہے ہیں، یہ نئے ورلڈ آرڈر کو جسٹ ورلڈ آرڈر کہہ رہے ہیں، یعنی انصاف پر مبنی ورلڈ آرڈر۔ رشین پریزیڈنٹ Putin met in Astana on the sidelines of the Shanghai Cooperation Summit with Chinese President Xi Jinping. Russia and China do not create any blocks. The cooperation between the two countries is not directed against anyone. Moscow and Beijing act in the interest of their people, Putin said. ٹھیک ہے، یہ کہ ہم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم ایسی کو نیٹو فورس نہیں بنا رہے کہ مطلب وہ یہ نیٹو کی بات کریں کہ نیٹو ایک وار مشین جیسے چائنا نے کہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جنگیں چھیڑنے کے لیے نہیں اکٹھے ہو رہے، ہاں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضرور اکٹھے ہو رہے ہیں۔ The relations between China and Russia are the best in history and that they are built on the principles of equality. آج ہمارے تعلقات سب سے ہائیسٹ سطح کے اوپر ہیں اور یہ ایکویلٹی کے اوپر ہیں، اور ہم ایک جسٹ ورلڈ آرڈر کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور نہ کہ ہم مزید جنگیں چھیڑنے کے لیے، ہاں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضرور ہم تیار ہیں۔ تو یہ اس وقت کی ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔